बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सच टेलीविज़न की ये रिवायत रही कि अहम दिनों को, अहम अय्याम को, अहम मौक़े को बहुत अच्छे तरीके से, शान तरीके से मनाते हैं या उसका ज़िक्र करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन व सामीन उसको समझ सकें, उसके पस मंज़र से आगाह हों। आज भी एक बहुत ही अहम वाक़े या सानहे के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। ये दिन तारीख़ इस्लाम में, हालिया तारीख़ इस्लाम में बहुत अहम है। बहुत से लोग इसे याद भी रखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने भुला भी दिया है। इसीलिए हम आज हाज़िर हुए हैं कि इस पर गुफ्तगू करें। तकरीबन एक सदी कबल 1925 की बात है कि 1925 से कबल मदीना में जन्नतुल बकी ऐसा शानदार, जिसको कहना चाहिए जगह, कब्रिस्तान, जिस पर बहुत ही अजीम हस्तियों के मज़ार वाक़े थे, वो शाद व आबाद था। और उसके बाद फिर आले सऊद ने 1925 8 शव्वाल को इन्हिदाम किया, शहीद किया उन रोज़ों को। ये रोज़े किन के थे? ये सहाबा इकराम के रोज़े थे, ये अज़वाज मुत्तहरात के रोज़े थे, ये रसूल पाक के खानवादे के रोज़े थे, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रोज़े थे, और सबसे बढ़कर आपकी चहेती साहबजादी का रोज़ा था। ये बहुत अजीम सानिया है, इसको याद रखना चाहिए, इसके पस मंज़र और इसकी वजूहात से आगाह होना चाहिए, और फिर सबसे बढ़कर ज़रूर इस तहरीक को ज़िंदा रखना चाहिए कि ये दबाव डाला जाए कि उन रोज़ों को दोबारा आबाद किया जाए। ये क्यों शहीद किए गए और इनको दोबारा बनाया जाना क्यों ज़रूरी है, और क्यों आलम इस्लाम के ये गोया एक ईमान का हिस्सा है कि इस दिन को और रोज़ों की तामीर नौ को ज़िंदा रखा जाए, इस बात को ज़िंदा रखा जाए। यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी 8 शव्वाल और 1925 का साल था। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे अहद के मुक़्तदर उलमा मौजूद हैं जो उलूम दीनिया पर भी नज़र रखते हैं और आलम इस्लाम की तारीख़ पर भी नज़र रखते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं, मारूफ़ आलिम दीन और ख़तीब हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना मुफ्ती गुलज़ार अहमद नईमी साहब मौजूद हैं, जामे नईमिया के प्रिंसिपल हैं, मुक़्तदर शख्सियत हैं। हमारे साथ एक और बहुत अहम इमाम जुमा व जमात और एक मजहबी और सियासी शख्सियत मौलाना सैयद जहांगीर शाह साहब सईदी मौजूद हैं। तीनों शख्सियात को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं अभी जब तमहीदी जुमले अदा कर रहा था तो कहना मैं यही चाहता था कि एक ये बहुत बड़ा वाक़या और एक बहुत ऐसा दिन है कि जिसको याद रखना चाहिए। तो मेरी ज़बान पे ख़ुद ब खुद फ़िल बदी ये आया कि ये सानिहा वाक़े के बजाय मैंने इसे, मेरा ख़्याल है आलम इस्लाम में इससे बड़ा सानिहा और क्या हो सकता है कि जहाँ रसूल पाक की साहबजादी गोया महव ख़्वाब हैं और जहाँ पर इतने इतने बड़े साहबा, मैंने ये पढ़ा कि सबसे पहले सहाबी जो वहाँ पर रसूल पाक ने ख़ुद यानी दफन किए और उनके गोया मैं यूँ कहूँगा कि कब्र पे और मज़ार पे गए, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी, वो पहले सहाबी थे। और इसके बाद ख़ुद हज़रत इब्राहीम रसूल पाक के बेटे, वो वहाँ पर ख़ुद रसूल पाक ने आंसू बहाए उनकी कब्र पे। तो याद तो उन्होंने ख़ुद बनाई, तो फिर ये क्या ऐसा सानिया क्या करना पड़ा कि इन सारे रोज़ों को नऊज़ु बिल्लाह मिस्मार करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये न सिर्फ़ आलम इस्लाम के लिए बल्कि इंसानी तारीख़ के अंदर ये बहुत बड़ा सानिया है और ये इंसानी तारीख़ से वाबस्ता एक सानिया है। आज अक़वाम मुत्तहिदा का भी एक ज़ैली अदारा इस पे काम कर रहा है कि जिसमें आसार कदीमा का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और जो इंसानों से वाबस्ता बड़ी शख्सियात हैं उनकी नवादरात को, उनसे मुतल्लिक़ा चीज़ों को, उनकी आखिरी आरामगाह को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये हर मुल्क की ज़िम्मेदारी भी है
اور بطور انسان اور بطور مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر غیر مسلموں کی کوئی عبادت گاہ یا ان کی کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی بھی حفاظت کریں، اور اگر اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں تو شہید کہلائیں گے۔ دیکھیے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت البقیع وہ مقدس ایسا قبرستان ہے کہ جہاں سے 70,000 ایسے نفوس قدسیہ قیامت کے دن اٹھیں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اس سے تو ہمیں پھر نبی کریم صاحب الاولاق خود جب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، جن کو حضور فرماتے تھے امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، ان کی تدفین کے وقت نبی کریم صاحب الاولاق قبر اطہر کے اندر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد باہر تشریف لائے اور پھر دعا کی۔ اور حضور کا یہ معمول تھا شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، تمام عام راتوں میں حضور وہاں تشریف لے کر جاتے تھے، حاضر ہوتے اور پھر ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ کہ جنت البقیع کی ایک خاص اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس لیے بھی زیادہ تھی کہ تمام ازواج مطہرات وہاں پہ آرام فرما رہی ہیں، پھپھیاں حضور کی وہاں آرام فرما رہی ہیں، حضور کی رضائی مائیں وہاں آرام فرما رہی ہیں، نبی کریم صاحب الاولاق کی تمام اولاد میں سے اکثریت وہاں آرام، ائمہ طاہرین ہیں، خود سیدہ کائنات وہاں آرام فرما، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہ آرام، خلیفہ راشد 10,000 کے قریب وہ اصحاب پیمبر کے جنہوں نے حضور کے ساتھ ایمان لائے اور پھر نبی کریم صاحب الاولاق کے لیے جان نثار، واقعہ حرہ کے تمام شہداء وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ جی کوئی آپ نے 10,000 صحابہ کا کہا نا کہ جو وہاں پر، تو یعنی وہاں کثیر تعداد تھی۔ اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 1300 سال، یعنی آپ دیکھیں کہ حضور کے بعد سے لے کر خلافت عثمانیہ آتی ہے، وہ مزارات پوری شان و شوکت اور پورے وقار کے ساتھ مرجع خلائق تھے، 1808 تک بالکل اپنی جگہ مکمل طور پر وہاں موجود جب تھے۔ پہلا پھر حملہ آل سعود نے کیا، اور بس سلطنت خلافت عثمانیہ کو جب نوآبادیاتی نظام کے تحت توڑا گیا تو 3 بر اعظموں پر محیط تھی، 40 چھوٹے چھوٹے ملک نکالے گئے، اور پھر وہاں پر ایسے حکمران بٹھا دیے گئے جو ان کے اپنے پسندیدہ تھے، جو اسلام کے خلاف ان کے اہداف کو پورا وہاں کر سے سکتے پھر وہ تھے۔ ہوا۔ اچھا یہ جو آپ تاریخ پر ابھی ہم مزید گفتگو کریں گے، میں اب اس کا ایک مذہبی پرسپیکٹیو جاننا چاہ رہا ہوں۔ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ابھی جیسے جناب حیدر علوی صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک انسانی پرسپیکٹیو دیکھا جائے تو ہم تو موہنجو دڑو اور ہڑپا کو محفوظ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک تاریخی اس کی حیثیت ہے۔ یہاں تو جن شخصیات کا ذکر حیدر علوی صاحب نے کیا، میں کہوں وہ تو کیا آسمان تھے، وہ جو زمین میں مدفون ہوئے وہ تو آسمان تھے، تو ان کے روزوں کو گرا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے علامہ حیدر علوی صاحب سے بڑا اہم سوال کیا تھا کہ یہ کیوں ہوا اور اس کو کیوں جو ہے وہ گرایا گیا۔ اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں اور یعنی ان جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان، خود سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہاں پہ مدفون، امام محمد باقر وہاں پہ مدفون، امام جعفر صادق وہاں پہ مدفون، امام زین العابدین وہاں پہ مدفون، امام حسن مجتبیٰ وہاں پہ مدفون، سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا، ام سلمہ سلام اللہ علیہا، حفصہ بنت عمر سلام اللہ علیہا، یہ عظیم بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا حلیمہ سعدیہ جی آپ کی رضائی ماں جو ہے وہ بھی وہاں پہ مدفون ہیں، اور بہت سارے آپ کے حضرت صفیہ ہیں، عاتقہ ہیں، بہت جلیل القدر صحابیات اور صحابی جو ہے وہ وہاں پہ مدفون ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یعنی اسلام کی جو 700-800 سالہ تاریخ ہے اس میں ایک بات بالکل واضح اور طے تھی کہ مزارات اور جلیل القدر صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے، ائمہ طاہرین کے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار جو ہے وہ یعنی ہمارے جو اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخصیات جو ہے وہ اپنی زندگی میں قابل احترام ہوتی ہیں
وہ شخصیات جو ہے وہ بعد از مرگ بھی قابل احترام ہوتی ہیں، اور ان کا وہ گھر ہوتا ہے، مزار جو ہے وہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ کوئی شک اور عالم برزخ کے ہم قائل ہیں نا۔ جی جس طرح وہ شخصیات جو ہے وہ اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جو ہے وہ رشد و ہدایت کا منبع ہوتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بعد از مرگ بھی جو ہے وہ رشد و ہدایت کا منبع ہوتی ہیں۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کا ڈاؤن فال ہوتا ہے اور وہ ختم ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ نجد سے ایک شخصیت جس کو محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ بنیادی طور پر مدینے میں رہ کر انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر جو ہے وہ بغداد میں، ایون کہ قم میں اور دیگر جو علمی مراکز تھے وہاں پہ گئے، اور پہلے وہ جو ہے وہ حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کی تقلید کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تقلید کو چھوڑ کر یعنی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو مقلدین سے ہٹ کر تھا وہ جو ہے جب اپنایا، تو اس وقت یہ ان کی اپنی اختراع تھی۔ صدیوں پہلے، یعنی جتنی صدیاں گزری ہیں وہاں اس محمد بن عبد الوہاب سے پہلے کہیں پہ بھی کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ مسجد یعنی قبر جو ہے، مزار جو ہے، وہ شرک کا اڈا یا شرک کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ کبھی بھی اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی بھی قبر کو جو ہے بحیثیت خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی یعنی پوری آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے لے کر آج تک جو ہے وہ قابل احترام ضرور سمجھتے ہیں، اور کبھی بھی قبر کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے بہت ہی انتہا پسندانہ جو سوچ تھی اس کو ڈیولپ کیا کہ انہوں نے خود اپنے طور پر یہ بنا لیا کہ یہ جو قبریں ہیں یہ جو ہے وہ لوگ سجدہ گاہ بنائیں گے، یہاں پہ جانا شرک ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانے کے مترادف ہیں، اس وجہ سے ان کو ختم کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، ان کے نام و نشانات مٹا دیے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نہ جائیں ان مزارات پر اور شرک سے جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہوا جب آل سعود میں پہلے محمد بن سعود تھے، انہوں نے جب ان کو حجاز کا قاضی اور قاضی بنایا، جسٹس بنایا، اس وقت انہوں نے یہ فتاویٰ جاری کیے کہ جو ہے وہ یعنی عملی طور پر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ بلکہ تاریخی طور پہ پہلے جو جنت المعلیٰ ہے مکہ میں، اس کو وہ کیا گیا، جہاں تک تاریخ میں نے پڑھی کہ اس کو کیا گیا، اور پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کے بعد یہ پورا جو حجاز کے مقدس جگہیں تھیں، جنت المعلیٰ ہے، جنت البقیع ہے، یا حضور کے جد حضرت عبد المطلب، ہاں جی، حضرت ابو طالب ہیں، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہاں پہ مدفون ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ شہدائے احد کے جو مزارات تھے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، حضرت حمزہ کا بھی بڑا شاندار، جی بہت شاندار جو ہے وہ مزار تھا، اور بالکل جو ہے وہ فلیٹ کر دیا گیا تمام چیزوں کو۔ لیکن یہ صرف اس ٹیریٹری میں ہوا، حجاز مقدس میں، چونکہ اس کا اثر رسوخ جو ہے وہ آل سعود کا اثر رسوخ تھا یہاں پہ، اور ان کے جو قاضی القضات تھے وہ محمد بن عبد الوہاب جو ہے وہ نجدی تھے۔ اب ذرا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے یعنی میں اس کو بدیانتی کہوں یا کیا کہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن نام ان کا محمد بن عبد الوہاب تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے نام سے اگر کوئی مسلک یا کوئی نظریہ نکلنا ہوتا یا چاہیے تھا تو وہ محمد کے نام سے تھا۔ اب یعنی اس کے والد کا کوئی کنٹریبیوشن اس حوالے سے نہیں ہے، یعنی عبد الوہاب کا اس پوری تحریک میں ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ایک یعنی بدیانتی کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی۔ اسی طرح اس علاقے کا جو نام جو رکھا گیا وہاں پہ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو شاید یہ سینیریو جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو سکتا۔ اس وجہ سے ریاست بھی جو ہے وہ ایک شخصیت کے نام پر ہے، اور یہ مسلک بھی جو ہے وہ ایک شخصیت کے نام پر گئے۔ اگر ادروائز آپ دیکھیں کہ اردن میں گیا ہوں
وہاں پہ مزارات بالکل اسی طرح موجود ہیں جس طرح یہاں پہ موجود ہیں، سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں، یعنی صغیر میں تو ہیں حضرت معاذ بن جبل کے مزار پہ میں گیا ہوں، امین الامت ابو عبیدہ بن جراح کے مزار پر میں گیا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام کے میں گیا ہوں، عبداللہ بن رواحہ، یہ جتنے بھی مزار شام کے اندر سارے مزارات جو ہیں وہ ایز اٹ از موجود ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے آس پاس آپ دیکھیں، فلسطین میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں پہ یعنی دوسرا جو وہ ٹیریٹری ہے وہاں پہ بھی تمام انبیاء کے روزے ہیں، اور عراق میں ہم تو خود گئے ہیں انبیاء کے روزے۔ بالکل۔ اچھا، میں صرف چاہ رہا ہوں کہ مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب کو بھی شامل کر لیں، اور ابھی بہت ٹائم ہے، انشاءاللہ آپ تینوں حضرات سے استفادہ رہے گا، آپ بھی اس معاملے میں، اور بہت ہی کمپریہنسو باتیں دونوں علماء نے کی، اور مفتی صاحب نے تو پورے حجاز کا بتایا کہ کہاں کہاں کتنے کتنے اہم مزارات تھے جو یاد تھے۔ مفتی صاحب نے جو کہا اس پہ میں ایک چھوٹا سا تبصرہ کر کے آپ سے پھر جو ہے آپ سے سوال آپ جواب فرمائیے گا کہ ہم تو دیکھیں اب ہر سال پاکستان کا جشن مناتے ہیں، اور اس کا جو سب سے ایک اہم ایونٹ ہوتا ہے وہ قائد اعظم کے مزار پہ جانا، فاطمہ جناح کے مزار پہ جانا، لیاقت علی کے مزار پہ جانا، اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پہ جانا۔ یہ تو ایک انسان کی نیچر ہے کہ وہ یاد رکھتا ہے اپنے محسنوں کو، اور اگر رسول اللہ اور صحابہ ایسی شخصیت ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ہم وسیلے کے طور پہ بھی جاتے ہیں۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں عرض کروں گا کہ یقیناً یہ جتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے، آل سعود نے جنت البقیع کے ساتھ اور صحابہ کے مزارات کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی لخت جگر خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے مزار کے ساتھ، اس سے صرف نہ مسلمانوں کے دل دکھے ہیں، بلکہ کوئی بھی شخص ہے اگر غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ دل رکھتا ہے تو اس کا دل دکھا ہے، جو انسانیت کو پسند کرتا ہے، جو انصاف کو پسند کرتا ہے، جو امن کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں تو وہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہ اسلام احترام کا درس دیتا ہے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی قبر پہ جاتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، تو جس طرح زندہ شخص کو تکلیف ہوتی ہے، قبر والوں کو ایسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان کو میں ظالم کہوں یا کیا کہوں کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ تمام مسلمانوں کا دل دکھایا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے، اقوام متحدہ سے، اور جو بھی انصاف پسند لوگ ہیں کہ آپ مسلمانوں کی دلجوئی کریں۔ آج جتنے بھی محسنین ہیں، کوئی پاکستان کا محسن ہے یا جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ بھلائی کی ہے یا تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا ہے، تو ہم بطور فخر کے ان کا نام لیتے ہیں۔ اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جو آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی ہے، جو حضور کے لخت جگر ہے، جن کے استقبال پروٹوکول کے لیے آقا علیہ السلام خود کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو آقا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں، جو ائمہ ہیں، اہل بیت ہیں، تو ان کے ساتھ یہ حشر کرنا یقیناً یہ تمام مسلمانوں کو دکھ پہنچانے والی بات ہے۔ اس پر میں کہتا ہوں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو بس رکھتے ہیں، جو توفیق رکھتے ہیں، جن کی بات آگے چلتی ہے، ان کو بات اس موقع پر کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ولی سے بغض رکھنے والا سے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک ولی جو اللہ کا دوست ہے، اس سے اگر کوئی بندہ بغض رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب صحابہ سے بڑا ولی کون ہے؟ اہل بیت سے بڑا ولی کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے لخت جگر سے بڑا ولی کون ہے؟ تو جو ان کے مزار کو مسمار کر دے، جو توہین کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کا رسول کیسے راضی ہوگا؟ اس لیے آج یہ جو ملک پر پوری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے کام ہم نے کیے ہیں کہ ہم نے اپنے محسنین کو ہم بھول گئے، نافرمانیاں کی ہیں، اور ہمارے محسن ہم سے ناراض ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رسول ہم سے ناراض ہے۔ جی بے شک۔ اچھا، میں مولانا حیدر علوی صاحب ایک اور میرے بات ذہن میں آتی ہے کہ ابھی اس کا مذہبی پس منظر مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب نے بیان کیا۔ چلیے اگر ہم وہ مان بھی لیں، ہم ان شخصیات کا نام چلیں احترام سے لیتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے دلائل لاتے ہیں کہ بھئی قبر پہ جانا شرک ہے، یا قبر پہ جانا تو خیر چلیں، یعنی قبر کا ہونا شرک ہے، تبھی تو انہوں نے مزار گرا دیے۔ تو اگر یہ چند لاکھ لوگ یہ دلائل لاتے ہیں، تو دوسری طرف تو
ارب 1.5 ارب لوگ ہیں اور علماء ہیں جو قرآن و حدیث ہی سے دلائل لاتے ہیں کہ مقدس ہستیوں کے مزار پر جانے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسلام اور ایمان کے قریب ہوتا ہے، اور اس میں اسلام اور ایمان راسخ ہوتا ہے، اور ان شخصیات کے صدقے میں انسان تقوی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک طرف دیکھنا چاہیے نا کہ ایک طرف اربوں لوگ ہیں، دوسری طرف لاکھوں ہیں۔ یقیناً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنت البقیع سے تشریف لا رہی ہیں واپس، تو صحابی رسول نے کہا کہ کیا آقا نے منع نہیں کیا تھا ہمیں؟ اچھا، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ اس سوال کا جواب نئے سرے سے دیجیے گا۔ ناظرین، بہت اہم دن ہے، یوم انہدام جنت البقیع ہے۔ پوری دنیا اور خاص طور پر عالم اسلام کو یہ دن یاد رکھنا ہے تاکہ بہرحال ایک تحریک اور ایک دباؤ ہو کہ ان روضہ اقدس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ انہدام جنت البقیع سے متعلق پروگرام ہے، 8 شوال کا دن، اور اس دن آج سے تقریباً 1 صدی قبل 1925 میں آل سعود کی جانب سے عظیم المرتبت ہستیوں کے روضہ اقدس شہید کیے گئے۔ ہمارے ساتھ مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب موجود ہیں، مولانا جہانگیر شاہ صاحب سعیدی موجود ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، وقفے سے قبل میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ چلیے قرآن و حدیث سے اگر کوئی ایسی ایگزامپلز لاتے ہیں تو اربوں علماء اور اربوں مسلمان موجود ہیں جو ان روزوں کو اپنے یعنی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ حجت نہیں ہے یہ بات جو ان کی؟ دیکھیے، جو نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ روایات پیش کی جاتی ہیں کہ قبروں پہ نہ جائیں یا منع کیا جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے مزارات سے تشریف لا رہی ہیں واپس، تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ آپ کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جنت البقیع سے آ رہی ہوں دعا کر کے۔ انہوں نے کہا کیا حضور نے منع نہیں کیا تھا؟ فرمایا اس وقت منع کیا تھا جب مسلمانوں کے مزارات نہیں تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قد نہاکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرۃ الآخرہ، اس سے پہلے میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کرنے کے لیے جایا کرو، فزوروها، زیارت کیا کرو، فإنها تذکرۃ الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کہ ان قبروں کو سلامت رکھنا یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اب حضور کی ایک اور حدیث صحیح ترمذی کی ہے کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بظاہر تو تمہیں ایک مٹی کا تودہ نظر آتا ہے، بظاہر تو تمہیں ایک قبہ نظر آتا ہے، بظاہر تو تمہیں ایک گنبد نظر آتا ہے۔ ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے ان ساری روایات کو پس پش ڈال دیا کہ جن کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبوں کا تقدس موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے مزار کو بھی بلڈوز کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں آگ کے انگارے پر پاؤں رکھنا پسند کرتا ہوں کسی مومن کی قبر پر پاؤں رکھنے سے۔ تو جن قبروں پر پاؤں رکھنا بھی مومن برداشت نہیں کرتے، ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے مزارات کو پہلے بموں سے اڑایا گیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ تو یقیناً ایک طرف حضور کا گنبد خضرا آج بھی بتا رہا ہے کہ 1400 سال سے امت مسلمہ کا عقیدہ وہ گنبد خضرا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آل سعود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جنت البقیع اور جنت المعلا کے بعد اب گنبد خضرا کو بھی شہید کریں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان عشاقان رسول جو پوری دنیا میں اربوں پر محیط تھے، انہوں نے پھر احتجاج کیا کہ تم بدبختوں کس طرف جا رہے ہو؟ کیا اسلام کی ساری تاریخ کو مٹا دو گے؟ ان مزارات کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ ہمیں اسلام کی شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ پر جن ہستیوں نے احسانات کیے، یہ ان اپنے محسنوں کو بھلاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے مقدس مزارات بنا کر ان کی شان و شوکت کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ مزارات اسلام کی شان و شوکت کی دلیل تھے، اور آج بھی ہم روحانی طور پر، علمی طور پر، فقہی طور پر، شرعی طور پر
جن ہستیوں سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں یا ہمارے دل ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ وہی ہستیاں ہیں جنہیں جنت البقیع میں جن کے مزارات کو انہوں نے مسمار کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن وہ ہمارے دلوں سے نہیں مٹے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر 8 شوال جب آتا ہے تو امت مسلمہ کے دلوں کے اوپر خنجر چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف ان کے اپنے محل تو اتنی شان و شوکت سے آباد ہوں، وہاں پہ قمقمیں آباد ہوں، لیکن ایک سیدہ کائنات کا مزار ہے کہ جہاں ایک دیا بھی نہیں چل رہا، وہ بے چراغ ہو۔ بے شک بے شک۔ جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ اور اس کا پس منظر آپ نے بتایا، اور پھر دینی روایات بھی آپ نے بتائیں کہ قبروں اور مزاروں کی اہمیت۔ اب اگر مستقبل میں ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی تحریک، کس طرح کا ایک اخلاقی دباؤ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے ہم کسی اور دباؤ کی تو بات نہیں کرتے، لیکن اخلاقی دباؤ کیا ہونا چاہیے کہ مجبور کیا جائے کہ کم از کم، میں دیکھ رہا تھا کہ پہلی کوشش پہلی دفعہ 1808 میں کے لگ بھگ یہ مزار شہید کیے گئے، اور پھر سلطنت عثمانیہ نے دوبارہ بنوائے گئے، کیونکہ دوبارہ پھر سلطنت عثمانیہ کا یہاں پر جو ہے وہ سکہ جم گیا، اور پھر یہ بعد میں پھر جو ہے ان کو شہید کیا گیا جب دوبارہ حجاز پہ آل سعود کی حکومت آئی۔ اب کیسے کوئی ایسی تحریک چلے کہ پھر یہ تیسری دفعہ ان کو بنایا جائے اور جو مسلمانوں کے قلوب ہیں ان کو ٹھنڈک بخشی جائے، جیسے ختم مرتبت کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، جنت البقیع میں بھی خوبصورت مزاروں میں حاضر ہوں۔ عبدی صاحب، ایک تو میں علامہ حیدر علوی صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا، ضرور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ میں سرکار کے مزار پر تشریف لائے تو وہ سرکار کے ساتھ ایسے ہی جس طرح زندگی میں بغلگیر ہوتے تھے، اسی طرح مزار انور کے ساتھ بغلگیر ہو کر لیٹے ہوئے تھے۔ تو مدینہ کا حاکم آیا، اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ قبر کو جو ہے وہ تم نے جو ہے نا وہ جپھی ڈالی ہوئی ہے اور تم اس کے ساتھ جو ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کسی پتھر کے پاس آیا ہوں یا میں کسی مٹی کے تودے کے پاس آیا ہوں؟ میں تو اپنے نبی کو ان کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں تو ابھی اپنے نبی کو جو ہے وہ ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابتدائی اسلام تھا اس وقت قبور کی زیارت سے منع فرمایا تھا، ورنہ تو بعد میں خود سرکار نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانہ تذکر موتاکم، کہ میں تمہیں پہلے جو ہے وہ قبور کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم ان کی زیارت کرو کہ تمہیں وہ موت یاد دلاتی ہیں، تمہیں آخرت کا سفر جو ہے وہ یاد دلاتی ہے، تم نے اس طرف جو ہے وہ جانا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو مزارات ہیں نا، دیکھیں یہ مزارات آپ ان کو یوں نہ سمجھیں کہ بس یہ قبریں ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں۔ صحیح آپ نے اصطلاح استعمال کی۔ ان شاعر اللہ کا زندہ ہونا اسلام کے زندہ ہونے کے مترادف ہے، اور ان کی رونق اسلام کی رونق ہے۔ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ مذہبی پس منظر رکھنے والے لوگ آتے ہیں، وہ اپنی جو روحانی تسکین ہے اس پیاس کو جو ہے وہ بجھانے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں مکہ اور مدینہ جو ہے وہ کسی ریاست کے جو ہے وہ زیر تسلط نہیں ہونا چاہیے، پورا یہ پراپرٹی ہے پورے عالم اسلام کی پراپرٹی ہے، اور دیگر بھی جتنے ایسے یعنی مزارات ہیں جن پر جو ہے وہ پورے عالم اسلام جو ہے وہ ایک تقدس کی نظریں رکھتا ہے، ان سب جگہوں کو جو ہے وہ ایک بالکل کھلے سٹی جو ہے نا وہ قرار دیے جانا چاہیے۔ مدینہ طیبہ جو ہے وہ اوپن سٹی قرار دیا جائے تمام مسلمانوں کے لیے۔ مکہ المکرمہ ہمارا یہ حرمین جو ہیں، ان حرمین کا تقدس اسی وقت تک بحال رہ سکتا ہے جب تک ہم جو ہے وہ ان کو اوپن سٹی قرار دے کر تمام امت مسلمہ کی ملکیت جب تک اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بھی اور حیدر علوی صاحب نے بھی یہ بات کی، دیکھیں یعنی قومیں جو ہیں وہ اپنے جھوٹے جو ہے وہ آثار ہیں ان کو بھی جو ہے وہ محفوظ کرتی ہیں، ہم تو ان سچے آثار کو جو ہے وہ یعنی بحال کرنے کی صحیح مثال دی تھی کہ یونائٹڈ نیشن نے تو ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، یونیسکو جو ہے یونیسکو کا کام ہی ہے، یونیسکو کا کام ہی ہے کہ وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے یونیسکو پر، ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے او آئی سی پر،
اور یہ جو ہم عرب لیگ ہے اور اسی طرح جو ہماری یعنی اس یعنی ایریا کی جتنی بھی ایسی تنظیمات ہیں مشترکہ طور پر سارک کی تنظیمات جو اس لیول کی ہیں جن میں ہم اپنا جو ہے وہ مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر سعودی حکومت پر یہ دباؤ آئے کہ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ ان مزارات کو ان کی اصلی شکل میں جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ دیکھیں آج تک اگر شرک نہیں ہوا، یعنی قرآن مجید نے تو یہاں تک اصحاب کہف کے بارے میں کہہ دیا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم تو ان کے مزارات پر مسجد جو ہے وہ بنائیں گے۔ اور میں نے خود جو ہے نا اردن میں جا کے دیکھا کہ بالکل ان کے مزارات کے ساتھ مسجد موجود ہے جی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب کیوں خواہ ایسی چیزوں کو متعارف کرانا چاہتے ہیں جو امت نے اپنے کسی لمحے جو ہے وہ ایسے نہیں کیا، اور آج تک 1400 صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ آپ کا یہ خوف جو ہے وہ یعنی جب بادشاہتیں ہوتی ہیں تو وہ تو ہر چیز کو جو ہے وہ ختم، وہ جائز چیزوں کو بھی منع کر رہے ہیں تو ناجائز چیزوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ان مزارات کا جو ختم کرنا ہے اصل میں یہ تھا پریشر پیچھے ان قوموں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمانوں کو لکیریں لگا لگا کر چھوٹی جو ہے وہ یعنی سلطنتوں میں تقسیم کیا۔ بالکل جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ایک منظم اخلاقی تحریک اور سوچ ضرور ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کی، اور میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں ایسی تنظیمیں اب بن گئی ہیں کہ جو پلے گارڈ کے ساتھ، ابھی یورپ میں بھی آج مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں، اور بڑے ہی منظم طریقے سے ڈسپلنڈ انداز میں، سافٹ انداز میں بینرز لے کے، کتبے لے کے، اور وہ پوری دنیا میں اس وقت یہ ایک آواز ہے۔ یعنی صرف سچ ٹی وی نہیں، سچ ٹی وی تو ایسے مواقع پہ ہمیشہ پیش ہوتا ہی ہے، لیکن اب یہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ اس کو مزید منظم کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ عابدی صاحب سچ ٹی وی تو یقیناً مبارکباد کا مستحق ہے، اور باقی جہاں بھی اس حوالے سے احتجاج ہو رہے ہیں جنت البقیع کے جو مزارات ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے، تو وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ تحریکیں ہونی چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ مزارات بننے چاہیے۔ جس طرح ہم آقا علیہ السلام کے روضہ رسول پہ جا کر ہم حاضری دیتے ہیں، اپنی جو دل کی وہ بھڑاس ہوتے ہیں وہاں جا کر نکالتے ہیں، روضہ آقا علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت امیر حمزہ کے دربار پہ جا کر حاضری پیش کریں، حضرت خاتون جنت کے، حضرت امام حسن کے، حضرت عثمان غنی کے، باقی 10,000 صحابہ کرام کے جو قبریں ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اب تو جنت البقیع کا یہ حال ہے کہ جب میں عمرے پہ گیا تھا تو مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ اندر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے وہ حال کیا ہوا ہے کہ کیا پتہ ہمارے پاؤں کے نیچے کتنی قبریں ہیں، کیونکہ قبروں کو انہوں نے نشانات مٹا دیے ہیں، سوائے چند قبروں کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے۔ تو اب جب جنت البقیع کے اندر ہم جائیں، اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون سی قبر کس کی ہے، کیا پتہ جو انہوں نے رستہ بنایا ہو اس کے اوپر ہمارے اس کے نیچے قبر ہو اور ہمارا پاؤں جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم باہر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام مسلمان اس پر متفق ہو جائیں۔ دیکھیں ہم اللہ والوں کے پاس جب جاتے ہیں، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ اللہ کے بعد کون سی ہے؟ وہاں جا کر بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نہیں سمجھتے، ہم آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ جب ہم نبی پاک تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی معرفت کرائی ہمیں۔ جی جب ہم آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو مزارات کو گرانے والے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کا بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں گے، اہل بیت کا بھی وسیلہ پیش کریں گے، حضرت خاتون جنت کا بھی وسیلہ پیش کریں گے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی۔ آج یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹا دنیا کے لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں کھڑے ہیں، لیکن شرک کوئی نہیں کرتا۔ آج سے 1400 سال پہلے جو لوگ مزارات میں جاتے تھے، جو آج جاتے ہیں، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی مزار والا اللہ ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی مجھے آپ دکھا دیں کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں مزار والا اللہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، اور ولی کا معنی دوست۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کے ولی کا بس نہیں چلتا تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کی جہالت ہے۔ اگر کوئی شخص وزیر اعظم کا دوست ہو، صدر کا دوست ہو، کسی ایم پی اے کا دوست ہو، تو میں کہوں اس کا بس نہیں چلتا تو یہ تو میری بیوقوفی ہے، کیونکہ اس کا بس تو چلتا ہے۔
تو جو اللہ کا دوست ہو، جو اللہ کا ولی ہو، جو اللہ کا مقرب بندہ ہو، تو اس کا جب واسطہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے تو یقیناً ہماری مشکلات وہ جو ابھی مولانا صاحب سعیدی صاحب قبلہ نے جو بات کی کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور ہم ان کو کوئی ان کو اللہ نہیں سمجھتا، کوئی ان کو کارساز اس طریقے سے مستقل نہیں سمجھتا۔ میں ائمہ تہرین کی زیارات میں جب دیکھتا ہوں بڑی ان کی فضیلت آئی ہے زیارات کی، نبی پاک کے زیارت کی، حضرت خاتون جنت کی زیارت کی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، تو ہم ایک پڑھتے ہیں کہ السلام و آپ پر ہے وہ عظیم ہستیوں کے جن کی وجہ سے بارش برستی ہے، جن کے وسیلے سے رزق پیدا ہوتا ہے، جن کے وسیلے سے دنیا کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان شخصیات پہ ہوتی ہے اور اس کے فیض کی تجلی ہوتی ہے، اور وہ تجلی، اس تجلی کے ذریعے پھر پوری دنیا بھی فیض یاب ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو عقیدہ بڑا سٹیٹ ہے۔ سعیدی صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ امت مسلمہ میں جو یہ آزمائشیں ہیں اور جو اب 1400 سال سے اور پچھلے خاص طور پہ 200-250-300 سال سے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے پاک لوگوں کا دامن چھوڑ دیا؟ یقیناً آج کے جو وہاں عرب پہ مسلط حکمران ہیں ان سے تو وہ کفار ہی بہتر تھے کہ جب غزوہ احد میں آ رہے ہیں ابوا کے مقام پر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے کہا کہ ہم حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے سیدہ آمنہ کے مزار کو یعنی مسمار کرتے ہیں، اس کو اکھیڑتے ہیں، تو جو سرداران مکہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بیہودہ حرکت کبھی بھی نہ کرنا، اور انہوں نے سختی سے روک دیا اس کو کہ ہمارا اخلاق، ہماری ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کفار ہو کر سیدہ آمنہ کے مزار کو نہ گرائیں باوجود اس کے، اور ہندہ پہچانتی تھی کہ سیدہ آمنہ کے مزار کو اگر ہم تکلیف دیں گے تو وہ حضور کو تکلیف پہنچے گی۔ تو کیا آج جب سیدہ کائنات کے مزار کو بلڈوز کیا گیا، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مزار کو، جب حضرت سیدنا ابو طالب کے، جب حضرت عبد المطلب کے مزار کو، جب 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان اور 9 امہات المومنین کے مزارات ہیں وہاں پر، ان سب کو اور ائمہ طاہرین کے مزارات کو جب بلڈوز کیا گیا، کیا اس وقت حضور کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ لیکن ان ظالم حکمرانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں جو ایجنڈا برطانیہ دے رہا ہے، غیر مسلم دے رہے ہیں، ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اصل میں ان مزارات کو گرا کر ہمارا جو تاریخی تسلسل اور تاریخ کے ذریعے جو حضور سے رشتہ ہے اسے کمزور کرنے کی ایک سازش تھی، اور آل سعود اس میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ نہ وہ گنبد خضرا کو گرا سکے، نہ اسے مسمار کر سکے، اور نہ ہی جنت البقیع کی طرف جو ہمارا رجحان ہے اسے کم کر سکے۔ یہ بڑی اہم آپ نے بات کی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ امت مسلمہ وہاں پر، اور وہاں دیکھیں دنیا کے اندر یہ ہے وہ پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ راستہ بتائیں، وہ چور بازاری روکیں، وہ جرم روکیں، لیکن بی بی پاک کے مزار پہ شرطے کھڑے ہیں کس لیے؟ کہ حضور کی بیٹی کی بارگاہ میں کوئی سلام نہ کرے، حضور کے اصحاب کی بارگاہ میں کوئی سلام نہ کرے، ازواج مطہرات کی بارگاہ میں کوئی سلام نہ کرے۔ روئے زمین پر اس سے بڑی ظالمانہ کوئی حرکت نہیں ہو سکتی کہ وہاں شرطوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ہر آنے والا زائر تڑپتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اصحاب، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین سے عشق کرنے والا وہ برستی آنکھوں کے ساتھ، وہ تڑپتے دل کے ساتھ وہاں حاضر ہوتا ہے، لیکن ان ظالم حکمرانوں کو اب تک احساس نہیں ہوا۔ میں اسٹوڈنٹ لائف میں انجمن طلبہ اب ہمارے صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں تو ایک میسیج آپ کا اور پھر بات کروں گا۔ میں اسٹوڈنٹ لائف میں انجمن طلبہ اسلام میں کام کرتا تھا، اور وہاں اہل سنت کی وہ ایک اسٹوڈنٹ تنظیم تھی، لیکن جب بھی 8 شوال آتا تو باقاعدہ پورے پاکستان کے لیے ایک پوسٹر ترتیب دیا جاتا، عام چوکوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ بینر لگائے جاتے، تقریبات ضلعی سطح پر ہوتی تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے شعور بیدار رہتا ہے کہ ہمیں اپنے مقدس ورثے کو بھلانا نہیں ہے، یہ ہمارا سب کا تمام مسالک دینیہ کا مشترکہ ورثہ ہے، جنت البقیع۔ اس کے بنا نہ ہمارا ایمان مکمل ہے، نہ ہمارا اسلام مکمل ہے، نہ ہماری شریعت مکمل ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اس گھر سے چلی ہیں۔ جی، اور اس میں جنت المعلیٰ اور حضرت حمزہ کا مزار اور دیگر مزارات بھی شامل کر لیے جائیں۔ 3 منٹ ہیں، 2 منٹ آپ لے لیجئے اور 1 منٹ۔ میں عابدی صاحب اس حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت بڑے جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے
یوم انہدام جنت البقیع کی یاد جو ہے وہ تازہ کیا کرتے تھے اور یہ شعور جو ہے وہ بیدار کیا کرتے تھے۔ میں تمام اہل سنت کے علماء، فضلاء، اسکالرز اور نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ریوائیو کیا جانا چاہیے اور اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اور جو ہے اہل وہ سنت اور اہل تشیع مل کے، یعنی کہ اتحاد کا بھی ایک مظہر ہو سکتا ہے۔ جی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ اکٹھا جو ہے وہ منایا جاتا تھا اور اپنی اپنی سطح پر بھی کیا جاتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو بھی ہمیں جو ہے وہ زندہ کرنا چاہیے۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایونٹس بھی جو ہے نا وہ تقسیم کر لیے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اتحاد اور اتفاق کی فضا جو ہے اس ملک کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور اس ملک کے دشمنوں کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کرنے کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ تو ہم اپنے ان معاملات میں ایک یگانگت اور اتحاد کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے دشمنوں کو بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس انہدام جنت البقیع کا سانحہ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، ان کو اور ان کے سرپرستوں تک جو ہے بڑا مؤثر اور مضبوط پیغام جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مزارات کو دوبارہ اپنی حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ بہت خوب، بہت خوب جناب میں عرض مولانا۔ کروں گا کہ تمام مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ مزارات اپنی حیثیت میں بحال ہونے چاہیے۔ اگر آل سعود اپنا تھوکا ہوا نہیں چاٹنا چاہتے تو تمام مسلمان جو الحمدللہ یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ مزار بحال کر سکتے ہیں، وہ اپنے حصے پہ جا کر مزارات بنوائیں اور ان کو بتا دیں کہ الحمدللہ محبت کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو یاد آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے اور دیگر روزوں میں بر صغیر کے لوگوں کا، راجہ صاحب محمود آباد، اور ان کا بڑا حصہ تھا۔ امام حسین کیونکہ عربوں کے پاس تو اس وقت کوئی پیسہ دولت نہیں تھی، تو ابھی بھی ہم تیار ہیں، ابھی بھی الحمدللہ مسلمان جہاں پر ہم بری سرکار کا روزہ بنا سکتے ہیں، پیر میلڈی شاہ صاحب کا بنا سکتے ہیں، ائمہ طاہرین کا بنا سکتے ہیں، تو وہاں پر ہم امام حسین کا، حضرت امام حسن کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، حضرت بی بی پاک کا، صحابہ کرام کے مزار تعمیر کر سکتے ہیں اگر اجازت دی جائے۔ جی میرے خیال آپ ایک جملہ کہنا چاہ رہے تھے، میں سمجھ گیا، آپ کہہ دیجئے آخری جملہ کے۔ میں نے جو اوپن سٹی کی بات کی تھی وہ اسی پس منظر میں کی تھی، اور اب بیت المقدس کی جو رینوویشن ہے وہ ہماری ایک بہت بڑی تنظیم مسلم ہینڈز کے چیئرمین لخت حسنین صاحب کروا رہے ہیں۔ وہاں پہ جتنا سولر سسٹم ہے وہاں پہ لخت حسنین صاحب نے جو ہے نا وہ لگوایا ہے۔ تو اگر یہاں پہ بھی اگر ہمیں اجازت دی جائے تو ہم جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ پر ایک آنے کا برڈن جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے، ہم خود جو ہے وہ کریں گے۔ بہت شکریہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب آپ کا، جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب آپ کا، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی آپ کا۔ ناظرین، یوم انہدام جنت البقیع یہ گویا یوم اللہ ہے۔ جس طرح ہم یوم القدس مناتے ہیں، اس کے بارے میں ایک عظیم عارف نے کہا تھا کہ یوم اللہ ہے، تو یہ بھی اللہ کا دن ہے کہ اس میں اللہ کے پیاروں کے روزوں کے بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سانحہ تو ہو گیا 1 صدی قبل اور روضہ اقدس کو شہید کر دیا گیا، لیکن اب چاہیے امت مسلمہ یونائٹ ہو جائے اور یہ مطالبہ کرے کہ ان روزوں کو تعمیر کیا جائے دوبارہ، تاکہ ہمارے قلوب کو ٹھنڈک ملے، ہم ان روزوں پہ حاضر ہوں، ان روزوں میں مدفون عظیم ہستیوں کو وسیلہ بنا کر خدا سے امت مسلمہ پر رحمت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہماری زندگیوں میں یہ ضرور ہوگا۔ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ یہ ہماری زندگیوں میں ہو، اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔